बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सच्ची बात के साथ तकवीर टीवी के नॉटिंघम स्टूडियो से आपका मेज़बान सैयद असद अली शाह गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये माह रबीउल सानी शरीफ है और आप जानते हैं कि हर जगह पर बड़ी 11वीं शरीफ और 11वीं शरीफ का एहतमाम किया जा रहा है। ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि महाफ़िल मीलाद की बरकतें हमें हासिल हुई और उसके बाद अब हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में मोहब्बतों के नजराने पेश किए जा रहे हैं। और फिर जब ये मौसम आता है तो रिसालत के बाद वलायत की बात आती है। रबीउल अव्वल शरीफ में बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ महफिलों को सजा के और अपने दिलों को मोहब्बत रसूल का मदीना बना के हमने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम रिसालत की अज़मतें, हुकूक और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम की महफिलें सजाई। और जब माह रबीउल सानी शरीफ आता है तो इसमें ख़ास तौर पे बड़े एहतमाम के साथ तरीक़त की बात होती है, वलायत की बात होती है, अल्लाह वालों की बात होती है, सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े उर्स शरीफ की बात होती है, बड़ी 11वीं शरीफ की बात होती है। तो आज कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो हम इस प्रोग्राम में, जो आवाम के ज़हन में, अज़हान में कुछ सवालात होते हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं, आज हम चाहेंगे थोड़ा सा उन पे फोकस करें ताकि वो बातें जो बिल्कुल बुनियादी हैं, तरीक़त है क्या, इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। और फिर बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि जब हमारे पास कुरान मौजूद है, सुन्नत रसूल मौजूद है, फिर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करना और उनको फॉलो करना और तरीक़त की बात करना, सूफ़ीज़म की बात करना, स्पिरिचुअलिटी की बात करना, रूहानियत की बात करना, ये क्यों ज़रूरी है। इस पे हम फोकस करेंगे, कुछ बुनियादी बातें। और उसके बाद फिर जब इसकी जो अहमियत है, इसकी जो ज़रूरत है, उसको जब हम समझ लेंगे और उसका जो तकाज़ा है उस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर लासानी शेर यज़दानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी तरीक़त में क्या मुकाम है और ये जो पूरा तरीक़त का जो इदारा है, जो पूरा इंस्टीट्यूट है, इसमें सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11वीं वाले पीर हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मकाम व मर्तबा क्या है। और उसके बाद थोड़ा सा हम इस पर भी फोकस करेंगे कि फिर क्या ये काफ़ी है कि महीने में एक मरतबा 11वीं शरीफ के चावल पका दिए और खा दिए और दुआ कर दी, या साल में एक मरतबा बड़ी 11वीं शरीफ का प्रोग्राम कर दिया, बस एक जलसा किया और उसके बाद दुआ कर दी। क्या यही 11वीं शरीफ है? 11वीं शरीफ का मकसद क्या यही है? हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो आपकी खिदमात हैं और जो आपका तरीक़ है और जो आपका मिशन है, क्या वो बस यहाँ तक ही महदूद है? हम इंशाल्लाह ये सारे जो मौज़ूआत हैं इन पर इंशाल्लाह बात करेंगे, इन पर इंशाल्लाह फ़ोकस करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या है, आपकी तालीमात क्या है, आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारी, आपका फरमान क्या था, आपने कहा क्या है, और हम अपनी मोहब्बतों का सही इजहार उनके साथ किस तरह कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा और इंशाल्लाह इससे मैं ख़ुद भी और कोशिश करेंगे कि हम नाजरीन को भी ये जो मैसेज है वो पहुंचाने की कोशिश करें। अपने मेहमान गिरामी जो हमारे साथ आज शरीक महफिल होंगे और इस सारे जो मौज़ूआत हैं इंशाल्लाह हमारी उसमें रहनुमाई करेंगे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया जज़ीलन। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए। और जैसा कि मैंने तमहीदी कलिमात में कहा कि मोहब्बतें अपनी जगह, जज्बात अपनी जगह, लेकिन हमें समझ भी होनी चाहिए कि हम रबीउल सानी शरीफ में हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो उर्स करते हैं और 11वीं शरीफ करते हैं और हर महीने में जो 11वीं शरीफ का अहतमाम किया जाता है, फिर जो है वो निस्बत और जो तरीक़त है उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि तरीक़त है क्या, दुरुस्त, फिर उसके बाद उसकी अहमियत और ज़रूरत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قال سبحانہ و تعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ وآلہ وسلم فی حدیث جبریل ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک وکما قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ صاحب قبلہ گزارش یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جو ہمارے لیے کتاب ہدایت الفلاح کی ضامن کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو انسان کی ضروریات ہیں، جو انسان کی مبادیات، جو چیزیں اس کی زندگی کو کنسرن کرتی ہیں، وہ سب جامع طور پر بیان کر دی گئی۔ ان میں ہمارے جو جسمانی ضروریات ہیں صحیح، ان کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اور جو ہماری روحانی ضروریات ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو کہ تشنہ تحقیق ہو، تشنہ معلومات ہو۔ جس طرح انسان کا جسم ظاہری طور پر انسان خود جسم روح کا مرکب ہے، اسی طرح انسان کی جو ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات الگ ہیں، روحانی ضروریات الگ ہیں۔ صحیح، جسمانی ضروریات اگر انسان کی پوری نہ ہوں تو اس کا جسم لاغر و کمزور ہو جائے گا۔ بالکل ایسا یہ بات آسانی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے صحیح۔ روحانی دنیا میں جانے سے پہلے۔ جسم کی اگر نشو و نما کا احساس اور خیال، اس کا انتظام نہ کیا جائے صحیح، تو دیر تک جسم قائم نہیں رہ سکتا۔ صحیح، انتہائی گرمی یا سردی کے موسم میں اگر انسان ایکسپوز ہو جائے اور اس کے پاس معقول انتظام نہ ہو تو فوراً باڈی اس کا رسپانس دے گی اور انسان اس کو فیل کرے گا۔ مکمل دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے ہر طرح سے۔ جس طرح کہ جسم اور روح کے مرکب کو انسان کہا جاتا ہے، اس طرح صحیح، ان کی ضروریات جسمانی الگ سے، روح کی بھی ضروریات ہیں۔ صحیح، اور عام سی بات ہے، مسلمان کے لیے اس چیز کو سمجھنا بڑا آسان ہے، اور کسی بھی مذہب یا دھرم سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ روح کی بھی اپنی ضروریات ہیں، اور ان روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رب سبحانہ و تعالی نے نبیوں کا نظام بھیجا۔ پورا ایک سلسلہ نبیوں کا چلا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں انسانیت کی جسمانی روحانی ساری ضروریات کے طریقے تو بتائے، سب ٹھیک ہے، بتائے۔ صحیح، لیکن جسم کی بات اگر صرف ہوتی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے بھوک ہے، وہ کسی پھل کی طرف لپکتا، کسی اناج کی طرف لپکتا، اور وہ اپنی ضروریات وہاں سے پوری کر لیتا۔ صحیح، لیکن روحانی ضروریات کے لیے مربی کی ضرورت تھی، صحیح، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو جو سلسلہ بھیجا، اس کا مقصود یہی تھا کہ انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کیا جائے اور بتایا جائے انسان کو کہ اس کی روحانی ضروریات ہیں اور اس کو روحانی نشو و نما کی ضرورت ہے۔ جسم تو نظر آتا ہے نا، صحیح، باقاعدہ روحانی آپ کا جو نظام ہے اس کے لیے باقاعدہ آپ کو لیڈرشپ کی اس کے لیے قیادت کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس کے لیے جس طرح ہاں آپ نے جہاں لیڈرشپ کا ذکر کیا تو ایک آسان مثالیں ہم لیں جس سے ناظرین کو سمجھنا آسان ہو، کہ اسکول میں نرسری میں اگر بچے کو چھوڑا جائے تو اس کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے۔ نرسری کے لیول پہ عموماً خواتین ٹیچر ہوتی ہیں اور وہ بچے کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ صحیح، جو ہی آدمی آگے بڑھتا ہے اور استاد کے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے یہاں تک وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے نکلتا ہے، یعنی استاذ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ صحیح، اللہ نے نبیوں کا یہ سلسلہ جو بھیجا تو اسی لیے تھا کہ انسان کی رہنمائی اور اس کی جو ضروریات روحانی ہیں، نبیوں نے صرف میں نے عرض کیا کہ صرف روحانی ضروریات کا نہیں خیال رکھا، انہوں نے تو سارا جامع نظام دیا، لیکن ان کے بغیر یہ روحانی ضرورت پوری نہ ہو سکتی تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلا انسان اس دنیا پہ پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، انہی کو نبی بنا کے بھیجا، ٹھیک، تاکہ کوئی تاخیر اس میں نہ ہو جائے کہ کچھ بندے پہلے آ جائیں، ان کا کچھ وقت گزر جائے بغیر کسی رہنمائی کے، ان کی روحانی ضروریات پوری کیے بغیر، اور جب 10-20 آدمی جمع ہو جائیں، پیدا ہو جائیں، اس کے بعد ایک نبی بھیجا جائے۔ ایسا نہیں ہوا، یعنی تخلیق آدم کے ساتھ ہی انہی کو نبی بنایا، روحانیت کا نصاب ہے وہ شروع ہو گیا۔ بالکل شروع ہو گیا وہاں۔ ٹھیک، یہ وہیں سے جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا تو وہیں سے روحانیت کا نصاب بھی چل پڑا۔ تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی اور ان کے ایک نمبر کا ان کو گرو ہونے دیا کہ ایک مخصوص نمبر تک پہنچ جائیں تو پھر جو ہے وہ کلاس کے لیے کوئی استاد بھیجا جائے۔ صحیح، ایسی بات نہیں، ایسا نہیں، فرد واحد استاد پہلے آیا ہے۔ پہلے، صحیح، تو یہ کلاسیں یہ لوگ بعد میں جمع بعد میں تو خوبصورت پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا صحیح، جو کہ انسان کے لیے اس کی جو جملہ ضروریات ہیں ان کی خبر دینے والا، اس انسان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی موجود نہ ہو۔ یہ بات تو میرا خیال ہے انڈرسٹوڈ ہے اور سمجھی جاتی ہے، اس کو ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے اور اس کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مجھ سے اگلی بات تھوڑی سی یہ ہے
کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو، جیسے آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ جو جامع نظام ہے ہمارے جسمانی بھی اور روحانی بھی، اس کی تربیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں اور انبیاء کو مقرر فرما دیا. اب جب ہمارے پاس کتاب، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شریعت مطہرہ، آپ کی سنت طیبہ، آپ کی حدیث پاک موجود ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ایک مکمل نظام اور ضابطہ موجود ہے. اس کے بعد تو اب یہ طریقت کی گنجائش نہیں بنتی. یعنی عام طور پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بظاہر جو سوال کیا جاتا ہے ایک عام آدمی کو شاید سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو، کہتے ہیں جب اللہ کی تعلیم کتاب موجود، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، حدیث طیبہ موجود، اس کے بعد پھر آپ بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، داتا صاحب کا ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین کا ذکر کرتے ہیں، تو اب اس میں اس طریقت کے سبق کی ضرورت نہیں ہے، یا کیوں اس کی ضرورت ہے؟ یہ بعض سوال پوچھا جاتا ہے، اور بعض جو اذہان ہیں وہ اس سے تھوڑے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ بھی واقعی قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، پھر یہ اگلے سبق کی کیوں ضرورت ہے؟ جیسا سوال بڑا معقول ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کتاب کو دیکھیں اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض نبوت بیان فرمائے ہیں، ٹھیک، متعدد آیات قرآنیہ میں موجود ہیں، ان میں ایک لفظ ہے تزکیے کا. ٹھیک ہے. اور تزکیے کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم کتاب کے بعد، آیات کی تلاوت کے بعد اس کو جدا ذکر کیا. اچھا جی. وَيُزَكِّيهِمْ کہ اللہ کے رسول لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، بجا کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. ٹھیک. اور ان آیات قرآنیہ جو ہیں وہ جو اللہ کی وحی ہے، آیات قرآنیہ وہ تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت بھی آگے. پھر وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. ٹھیک. اگر یہ تزکیہ صرف کتاب و سنت کا نام ہوتا ہی نہیں تو پھر یہ جدا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی. اس لیے کہ جو آیات ربانی ہیں وہی مطلوب، وہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ٹھیک. کہ تلاوت تزکیہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو پتہ چلا کہ شریعت صرف قرآن پاک اور حدیث پاک سے بات نہیں بنتی جب تک کہ تزکیہ نہ کیا جائے. صحیح. اور تزکیہ کس بات کا نام ہے؟ اصلاً یہ جدا چیزیں نہیں ہیں. اچھا، یہ جدا کوئی نیا نصاب نہیں ہے. سہولت کے لیے یوں عرض کیا دیتا ہوں کہ یہ عملی اپلیکیشن ہے قرآن و سنت کی. قرآن موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، وہ ساری حکمتیں، فلسفے اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کی عملی اپلیکیشن جو ہے اس کو تصوف کا نام دیا گیا. اور صوفیہ اکرام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، اور ابھی آپ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے، اور صوفیہ میں بڑا مقام ہے آپ کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو انہوں نے بھی جب ان کی زندگی پہ ہم غور کرتے ہیں تو 11 سال درسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی قرآن پاک کی، حدیث پاک کی، فقہ حنبلی کے آپ فالورز تھے، مسلک حنبلی کے، اور اسی چیز کو آپ نے اپلائی کیا. جب آپ سیکولوجن میں چلے گئے، آپ یوں سمجھیے جسے ہم آج کی زبان میں چلہ کشی کہتے ہیں، تنہائی اختیار کر لینا، تو اس میں جہاں آپ نے وہ عشاء کی نماز سے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز تک وہ قائم رہنا اور ساری رات عبادت کرنا، پھر کئی سالوں تک قرآن پاک کی ایک دن میں تلاوت کرنا، اور بہت ساری چیزیں، یہ ساری اپلیکیشن ہی تھی ان چیزوں کی. ٹھیک. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، کوئی جدا چیز نہیں تھی. سیکھا آپ نے دین، وہ جو دین سیکھا وہ یہی ہے جس پر آپ نے خود عمل کیا. اور ایک ہے نا فرائض سے نکل کے نوافل کی حد تک، اور ایکسٹرا جو بندے کو کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو قرب حاصل کرتا ہے، تو سیدنا غوث پاک نے کیا. اور پھر جب آپ عملی زندگی میں جب لوگوں کی طرف، پبلک کی طرف آپ واپس لوٹے تو آپ ساری زندگی یہی تو درس دیتے رہے. صحیح. اسی درس کے ذریعے تو آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے رہے. ٹھیک. یہی وہ آپ کی گفتگو تھی جس کو سن کر بے شمار لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، اور بے شمار جو لوگ تھے وہ دوسرے ادیان سے دین اسلام میں داخل ہوتے. صحیح. ٹھیک. اور یہ اپلیکیشن تھی جو چیز اسی دین، یعنی یہ کوئی قرآن سے حدیث سے ہٹ کے یا اس سے جدا کوئی چیز نہیں، یہ غلط فہمی ہے، جدا چیز نہیں ہے، بلکہ وہی ہے، صرف اس کی امپلیکیشن ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور رسمی عمل نہیں کرنا ہے کہ جہاں ہم آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ عموماً جو کیفیت عام چل رہی ہے